अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा-टेट। हम पिछले 2-3 रोज़ से बात इसी पर कर रहे हैं कि जो मिनी बजट है और जो स्टेट बैंक के हवाले से जो बिल है नेशनल असेंबली में भी पेश हो गया, आज सेनेट पर भी इसमें डिस्कशन हो रही है। ये अहम, दोनों बिल्स अहम हैं। एक हवाले से जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, जो पूरा का पूरा उसका एक ढांचा है, उसमें स्टेट बैंक इज़ क्रिटिकल एंड की, उसमें ऑटोनॉमी की बात और किस हद तक ऑटोनॉमी दी जाए, वो बड़ा सवाल है जो बिल ने उठाया है। और दूसरा सवाल ये है नाज़रीन कि जो मिनी बजट है उसमें जीएसटी आयद किया गया है कुछ इंडस्ट्रीज़ पे, इंपोर्टेड मशीनरी पे, और जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है उस पर। कल शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे प्रोग्राम में थे और उन्होंने फरमाया कि 2 अरब रुपए हैं जो कि आम शहरी को टैक्स के हवाले से एडिशनल कॉस्ट में जाएंगे, लेकिन एडिशनल टैक्स में जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि महंगाई जो है वो बढ़ेगी नहीं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडस्ट्री पर लग रहे हैं एडिशनल जीएसटी वगैरह वो रिफंडेबल है, और रिफंडेबल है तो इसलिए उसमें कोई ज़्यादा मुज़ायक़ा नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे। कल से जब से शौकत तरीन साहब का इंटरव्यू हमारे यहाँ हमारे चैनल पर चला तो उसके बाद बहुत सी फीडबैक आई, लोगों ने बहुत से सवालात उठाए। आईएमएफ का जो कहने पे जो बोर्ड बनाया जा रहा है इंडिपेंडेंट, उसके हवाले से जो शौकत तरीन साहब ने कहा, जो ये जीएसटी लगाने पर कहा, तो हमने सोचा कि आज हम 2 ऐसे इकोनॉमिस्ट को यहाँ दावत दें जो कि हुकूमत के साथ भी काम कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी काम कर चुके हैं, बहैसियत कॉमर्स मिनिस्टर भी काम कर चुके हैं, और आईएमएफ में भी उनका काफ़ी तजुर्बा है, और दे अंडरस्टैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इस वक्त सिचुएशन है उसको भी। तो हमने सोचा कि उनसे पूछते हैं ये सवालात, और जो ओपिनियन कल इन्होंने दी शौकत तरीन साहब ने, उसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो सियासी जमातों से तो बात होती रहती है, लेकिन इकोनॉमिस्ट से उनके तजुर्बे की बेसिस पे हमने सोचा सवाल उठाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साकिब शिरानी साहब, ये रह चुके हैं प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में। उस वक्त शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। बहुत शुक्रिया साकिब शिरानी साहब। लोग कहते हैं कि आप बहुत सपोर्ट करते हैं शौकत तरीन साहब को, लेकिन हमें मालूम ये है कि आप काफ़ी क्रिटिकल भी हैं, और हम तो आपसे सुनते रहते हैं उनके बारे में क्रिटिसिज्म। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है नाजरीन, फॉर्मर केयर टेकर कॉमर्स मिनिस्टर, और आईएमएफ के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ और एशियन डेवलपमेंट के साथ ये बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं। बहुत से स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम्स में ये पार्टिसिपेट किए, इनिशिएट किए इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो आप दोनों से सबसे पहले तो हम सवाल ये पूछना चाहेंगे कि शौकत तरीन साहब ने कल एक जो बड़ी अहम बात की मनी बिल के हवाले से, मिनी बजट के हवाले से, उन्होंने कहा कि 343 बिलियन के टैक्सेस हैं, 343 बिलियन के टैक्सेस में से 100 बिलियन जो है वो मशीनरी पर और 160 मिलियन फार्मास्यूटिकल पर आयद होंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो टैक्सेस हैं ये बिल्कुल एडजस्टेबल है और रिफंडेबल है। तो उन्होंने कहा कि इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं, और इसका असर कीमतों पर नहीं होगा और ना कि अफराते ज़र पर होगा, इन्फ्लेशन पर नहीं होगा। सुनिए क्या कहा शौकत तरीन साहब ने। 343 बिलियन रह गया। 343 के बीच में 120 बिलियन जो है वो मशीनरी पे है, 160 बिलियन जो है वो आपका उसमें है फार्मास्यूटिकल, और चीजें रिफंडेबल हैं। जो मैंने जो आप मशीनरी की बात की, मैंने फार्मास्यूटिकल, वो रिफंडेबल है, तो रिफंडेबल है और एडजस्टेबल है। तो रिफंडेबल है और एडजस्टेबल है। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तो वो कह रहे हैं कि आप काहे को परेशान हैं, क्यों आप लोग बातें कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो जाएगी, ये तो बात गलत है, आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पब्लिक को। नसीम, शुक्रिया बुलाने का। बात यह है, पाकिस्तान की जो मईशत की जो मुश्किलात की वजूहात है वो तो हमारा बजट डेफिसिट है, लेकिन उसकी जो असरात हैं, एक सबसे बड़ा असर जो है जो पाकिस्तान को ले डूबा है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट रेट बहुत लो है, और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल हो ही नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। इसी वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री के जो शेयर है जीडीपी में वो भी कमतर होता जा रहा है।
اور یہاں پر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ تر مشینری میں ہوتی ہے، اس لیے پاکستان میں مشینری نہیں بنتی، باہر سے لانی پڑتی ہے۔ اگر آپ نے ہائی ٹیک پروڈکٹس بنانے ہیں اور جو ویلیو ایڈڈ بنانے ہیں تو باہر سے لانی پڑی۔ اب پاکستان میں ایکویٹی مارکیٹ جو ہے وہاں پر ایکویٹی بھی نہیں ہے، تو انویسٹر کے لیے بڑا لازمی ہے کہ انویسٹمنٹ کی جو کاسٹ ہے وہ لو ہو۔ ابھی انہوں نے یہاں پر صرف جو جی ایس ٹی کو ریشنلائز ان کی اپنی کلیکشن پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، اس کو نہیں دیکھا کہ اگر معیشت نہیں چلے گی تو یہ ٹیکس کیا جمع کریں گے، اس کی ریشنلائزیشن کس بات کی کر رہے ہیں۔ ان کو تو کرنا ہے ریشنلائزیشن آف دی ٹیکس اسٹرکچر فرام دا پوائنٹ آف ویو آف بزنس، تاکہ بزنس کی سہولت کرے۔ ابھی جب یہ جی ایس ٹی لگے گا مشینری کے اوپر، یہ لگے گا آن دی امپورٹ ڈیوٹی پیڈ ویلیو، وہ اور بڑھ جائے گی۔ یہاں پر تو دیکھیے پاکستان میں جب شوکت عزیز واز ان چارج، اس وقت امپورٹ مشینری واز ڈیوٹی فری، سیلز ٹیکس فری، اینڈ the rate of investment went up, the growth rate went up۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سب چیزیں وہ اس وقت زیرو ریٹڈ تھی، را مٹیریل جو ہے زیرو ریٹڈ۔ آپ را مٹیریل کو زیرو ریٹ کریں گے تو انڈسٹری یوز کرے گی اور پھر وہ ایکسپورٹ بڑھائے گی۔ جو اس وقت جو ایکسپورٹس کے لیول تھے وہ مشکل سے ابھی انہوں نے اچیو کیے ہیں۔ اب بات یہ کہ جب ریبیٹ پر آپ نے اس کو بات کو چھوڑ دیا تو اس کے دو اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جیسے کہ شوکت ترین صاحب کو خود اس بات کا اندازہ تھا، انہوں نے کہا یو ول بی آؤٹ آف یور پاکٹ، انویسٹر کے پاس پیسہ ہوگا ہی نہیں اور وہ اپنی جیب سے کہاں بھرے گا اتنے بڑے ٹیکسز، اور ان کو جب وہ ملے گا وہ اگلے کہتے ہیں 25-30 سالوں میں ملے گا جب وہ انڈسٹری مشینری چلے گی۔ اب بات یہ ہے پاکستان کا جو ریفنڈ سسٹم ہے وہ تو نوٹوریس ہے، بدنام سے بدتر ہے۔ اس وقت سینکڑوں ارب روپے کے ریفنڈز اس وقت پھنسے ہوئے ایف بی آر کے پاس، وہ واپس دیتے نہیں ہیں۔ تو انڈسٹری کو اگر انویسٹمنٹ کو اگر پاکستان میں اور بٹھانے کی کوئی کوشش ہو سکتی تھی وہ یہی ہے۔ ایک تو ہمارے ایکسچینج ریٹ کی انسٹیبلٹی ہے، اور دوسری طرف یہ جو ابھی اور ہائی انرجی پرائسز ہیں، اور تیسرا یہ کہ آپ اب انویسٹمنٹ کی جو گڈز ہیں، انویسٹمنٹ کی جو مشینیں ہیں ان کے اوپر آپ 17% ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا زبیر صاحب یو میڈ یور پوائنٹ، جی بڑا کلیئرلی آپ نے اپنا پوائنٹ بنایا، اور یہ آپ کو کہتے چلے ہم ثاقب شیرانی صاحب ایز وی برنگ دا سیم کویسچن ٹو یو، کہ ہم نے بات کی انجم نثار صاحب سے جو پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اینڈ کامرس کے، ان سے بات ہوئی اور بھی ہمارے انویسٹر سے بات ہوئی، تو انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ تو بالکل جو آرگیومنٹ دے رہے ہیں اس وقت زبیر خان صاحب، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو ریبیٹ کا جو کی بات ہے یہ بڑی عجب ہے۔ دوسری انہوں نے کہا کہ انویسٹرز کے لیے ویسے ہی مشکل ہے، دس ول میک اٹ مور ڈیفیکلٹ۔ لیکن شوکت ترین صاحب کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے ڈاکیومنٹیشن کے واسطے کیا ہے، اور آپ لوگ اس پہ پریشان کیوں رہے ہیں؟ بٹ واٹ وڈ یو سے؟ دیکھیں اس میں آئی تھنک کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اٹس انفارچونیٹ کہ اتنے سال ہم نے یہ جو امارات دی تھیں مشینری امپورٹس کے اوپر، وہ آئی ایم ایف یہ بیسکلی شوکت صاحب اس کو جسٹیفائی کریں، یہ ان کی ایکشن نہیں ہے، دس از سم تھنگ جو آئی ایم ایف نے ان کو ان کے حوالے کیا ہے کہ دس از اٹس اے ڈیمانڈ فرام دی آئی ایم ایف۔ بیسکلی جو چیپٹر 6 ہے سیلز ٹیکس آرڈیننس کا، چیپٹر 8 ہے، اس میں جو انہوں نے ایگزمپشنز دیکھی ہیں وہ سب تقریباً وڈرا کرنے کو کہا۔ یہ ایگزیمپشنز مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں رزاق داؤد صاحب تھے اور اس وقت کافی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، ہی وڈ کم ٹو اے اسٹوڈیو آلسو، وہ کہتے کہ انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں زیرو ریٹڈ کریں، اور اس وقت بھی کافی ڈیبیٹ تھی کہ جی زیرو ریٹڈ کریں گے تو پھر انڈسٹری سیٹ اپ ہوگی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان حالات میں جب آبویسلی ہماری انڈسٹری کے لیے ہمارے بزنس انوائرمنٹ کافی ویک ہے، انڈسٹری کے لیے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، انرجی سیکٹر سے لے کے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے، مزید ٹیکس کے حوالے سے، اور گروتھ میں بھی آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ آبویسلی آگے جا کے سلو ڈاؤن ہی ہوگا۔ تو ان حالات میں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بٹ آئی تھنک شوکت ترین صاحب کا انیشیٹو نہیں ہے یہ آئی ایم ایف ان کی جانب سے تھا، اور شوکت صاحب نے پاسبلی شوکت صاحب نے اور ان سے پہلے بھی اس کو پش بیک کرنے کی کوشش کی ہو۔ شوکت صاحب تو ڈیفینیٹلی انہوں نے پش بیک کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر زبیر، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی there was no choice، basically this is what you're saying۔ بالکل جی جی ڈاکٹر زبیر۔
nonsense. देखिए बात सुनिए, I've been on the other side of the table also for many years. Very tough negotiations. बड़े ममालिक के साथ किए हैं. हमें देखिए बात सुनिए, ये वहां से ये कोई कॉलोनियल मास्टर्स नहीं है. वो वहां से आते हैं अपनी तजावीज़ लेकर. आपने उनको समझाना होता है. जिस तरीके से मैंने समझाया, अभी आप, मैं कहता हूँ तमाम पाकिस्तान की अवाम जो इकोनॉमिक्स जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको भी समझ आ गई होगी. अगर आप समझाते तो क्या IMF वाले कोई वो है, उनको आप समझ देखे ना, ये यहाँ पर लकीर नहीं, के लेकिन फकीर IMF वाले, एक सेकंड डॉक्टर जुबैर, IMF वाले तो वो हैं तो सही, यानी कि वो तो फिर आपका प्रोग्राम खत्म कर, आप कह रहे हैं ना यू बीन ऑन द अदर साइड. नहीं, बात सुने. द पॉइंट इज, ये यहाँ पर रैशनलाइजेशन जो थी ना, ये हमारे जो वजूहात थे इन एग्जेम्पशंस के, दे वर ऑफ इकोनॉमिक नेचर. अभी आपने सिर्फ FBR की सहूलत के लिए आपने इस चीज को हटाया, बिकॉज वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काबू नहीं पा सके हैं. ये जिस तरीके से शौकत तरीन साहब ने आर्ग्यू किया आपके प्रोग्राम पर कल, वो तो इतने वो अपने इतने जोर से बात कर रहे थे कि जनाब हमने पकड़ना है इन लोगों को जो डॉक्यूमेंटेशन को नहीं कर रहे, तो हम इस टैक्स के जरिए पकड़ रहे. ये तरीका नहीं है. आपने इंडस्ट्री को चलाना है, आपने इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना है, और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव है उसमें हम बिल्कुल सबसे पहले बहुत हमने काम किया. हम खुद आई एम फुली डॉक्यूमेंटेड. आई एम फॉर डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ killing investment in Pakistan. अच्छा, you're saying documentation not at the cost of killing investment, और documentation. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर जुबैर को कि ये जो इकदाम लिया है शौकत साहब ने, whatever justification he is forced to give on your show, वो अलग बात है, मगर ये this is inconsistent with what he was trying to achieve in the budget as well. तो I think यहीं से एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए किसी बाशऊर बंदे को कि ये शौकत साहब का इनिशिएटिव नहीं है, क्योंकि वो एक ग्रोथ पुश की तरफ लेके जा रहे थे अपने बजट में. और शौकत साहब हैज़ ऑलवेज बीन वेरी बिग अबाउट गिविंग इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्री एंड, और इसको कभी भी हमने हाथ नहीं लगाया जितना भी प्रेशर आया. मगर इस मरतबा अनफॉर्चुनेटली आपको मालूम है कि IMF ड्राइविंग सीट में काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान की बार्गेनिंग पोजीशन काफ़ी वीक है. सो येस, यू नो, वी शुड हैव पुश्ड बैक, वी डिड पुश बैक. जैसे स्टेट बैंक ऑटोनॉमी के हवाले से भी हमने पुश बैक किया, मगर अनफॉर्चुनेटली IMF जो है वो इस मरतबा टस से मस नहीं हुआ. नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए. तो इस वक्त जो कंक्लूजन है वो ये है, हमारे दोनों इनफैक्ट जो हैं पैनलिस्ट, वो ये है कि ये गलत चीज़ है, ये सही नहीं है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के ख़िलाफ़ है, ये इन्वेस्टमेंट के ख़िलाफ़ है जो ये एडिशनल टैक्सेस लगाएं, GST वगैरह. लेकिन कहा ये जा रहा है, अभी आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं साकिब शिनानी साहब के अनअवॉइडेबल थी. आफ्टर द ब्रेक विल कंटिन्यू द डिस्कशन. स्टे विद अस. नाज़रीन, ये जो मिनी बजट है इसमें जो इनिशिएटिव दिए गए हैं, GST विड्रॉल वगैरह, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हक में नहीं है और वो इन्वेस्टमेंट को यानी डैमेज करेगा. इट विल हार्म इन्वेस्टमेंट इन दिस कंट्री. लेकिन अनअवॉइडेबल, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर. नो, देखिए बात सुनिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 9/11 का वो टेलीफोन कॉल नहीं है जो मुशर्रफ को हुआ कि यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस. ये ऐसी बात नहीं है. यहाँ पर बड़ी एक संजीदा किस्म की डिस्कशंस होती हैं, रैशनल, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द. अगर वो IMF कहता है कि आपने ग्रोथ रेट बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट को कैसे इस तरह डिसइंसेंटिवाइज कर सकते हैं. ये इनके साथ ये पुअर नेगोशिएशंस ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान. मैं ये कहूँगा ये ऐसा नहीं होता, ये तरीक़ेकार इसका ये ऐसा नहीं होता. इन्होंने वहाँ पर ये गेम हार चुके हैं. बात ये है कि अव्वल ये टैक्सेस बढ़ाए क्यों. नसीम, देखिए, उन्होंने अगर एक बात की है कि भाई बजट का खसारा कम करें, मैं कहता हूँ ये कम खसारा कम किया है, इससे ज़्यादा करना चाहिए. पाकिस्तान की तमाम इकनॉमिक मुश्किलात जो है उसकी बुनियाद जो है वो बजट का खसारा है, और वो खसारा जो है वो इन्फ्लेशन को भी बढ़ा रहा है और वो करंट अकाउंट डेफिसिट को भी क्रिएट करता है. इन मार्च ये कहा था शौकत तरीन साहब ने कि जो पहले नेगोशिएट हुई हैं चीजें हम उसको रीनेगोशिएट करेंगे. इस पे आप क्या कहेंगे साकिब के हमारी नेगोशिएशन पुअर थी, जैसे जुबैर खान साहब कह रहे हैं?
ہماری نیگوزیشنز 2018 میں پور تھیں اور 19 میں جب ہم نے سائن کیا، بٹ شوکت صاحب نے پوری کوشش کی، جیسے انہوں نے پبلکلی بھی کہا کہ یہ ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہوں، ری نیگوشیٹ ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاکستان کا کیا وٹ لیگ ڈڈ وی ہیو ٹو اسٹینڈ آن، اسپیشلی اگست 15 کے بعد جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا تو پورا انوائرمنٹ جیو پولیٹیکل بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی تھا. تو آئی ایم ایف پہ بھی ایک، جیسے شوکت صاحب نے بھی آپ کے پروگرام پہ کہا کہ آئی ایم ایف کا بھی رویہ جو ہے وہ تھوڑا سخت اور سخت ہو گیا. دو وجوہات کی وجہ سے سخت ہوا. بیکڈ بائی دی امریکنز obviously ایک تو وہ پورا ایک پاکستان کے اوپر ایک چل رہا تھا فائنینشیل سینکشنز کرنے ہیں اور آئی ایم ایف کیوں پیسے دے رہا پاکستان کو اینڈ وٹ ایور. اور دوسرا یہ تھا کہ جو مارچ میں ہم نے اگری کیا تھا اس سے ہم ڈائیورجنس ہو گئی تھی ہمارے بجٹ کی وجہ سے. سو آئی تھنک اوبیسلی دو وجوہات، ایک ٹیکنیکل وجوہات بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک جیو پولیٹیکل بھی ہے کہ آئی ایم ایف کا. سو پاکستان ڈنٹ ہیو نیگوشیٹنگ پوزیشن. یہ مطلب یہاں بیٹھ کے اوبیسلی کہنا آسان ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہ ایسے کرنا چاہیے تھا ویسے کرنا چاہیے تھا. دا ریالٹی آن دا گراؤنڈ از کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کوئی بھی پاکستان میں سپورٹ نہیں کر رہا ہے، خاص طور پہ فائنانس منسٹر، بٹ ہی از بین فورس ٹو ایکسیپٹ اٹ. سو دیٹ جسٹ شوز کہ پاکستان کی نیگوشیٹنگ پوزیشن بہت ویک رہی ہے. ڈاکٹر زبیر، پاکستان کی نیگوشیٹنگ جو ہے پوزیشن وہ بہت ویک رہی ہے. مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے what would you have done differently؟ نسیم دیکھیے بات سنیں، what would I have done کی بات نہیں ہے، what is in the interest of پاکستان، بات ساری یہ ہے. بات ابھی چلتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکٹ کے اوپر، لیکن پہلے میں بجٹ کی وہ بات کروں. میں نے آپ کو یہی کہا کہ بجٹ جو ہمارا ہے اس کا خسارہ is too big. اور یہ ابھی ایون ثاقب از ایڈمیٹنگ دیٹ دا بجٹ میں جو سلپیجز ہوئی ہیں انڈر دس the Ministry of Finance, they have weakened our position in achieving the objectives of the IMF program. What were the slippages? What were the slippages, Dr. Zubair, by the Ministry? Excessive expenditures. Revenue targets have been met. Revenue targets have been exceeded. And yet, یہ ابھی اور ٹیکسز لگا رہے ہیں. بات یہ ہے ایکسپینڈیچرز پہ ایکسپینڈیچرز کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ یہ انہوں نے الیکشن موڈ میں آ گئے ہیں، اس کے باوجود الیکشن پہ الیکشن ہار رہے ہیں. یہ حکومت لگی ہوئی ہے اخراجات میں. مثلاً what expenditures؟ ڈاکٹر زبیر what expenditures؟ ٹوٹل 8-9 ٹریلین روپیز کی ایکسپینڈیچر ہے. ابھی اس میں سے یہ لوگ 300 ارب 350 ارب کی ایکسپینڈیچر نہیں کم کر سکے. ابھی دیکھیں صرف انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے کوئی 300 ارب کے ایڈیشنل آئی ہیں، لیکن یہاں پر اگر وداؤٹ انٹرسٹ ریٹ ایکسپینڈیچرز کے اوپر اگر فوکس ہو فار دا پرائمری ڈیفیسٹ، وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں جو بے تحاشا کی سائز آف گورنمنٹ، the increases in all the subsidies، یہ بالکل یہ ایک الیکشن موڈ میں ہے and they don't care about the inflation rate. انفلیشن بھی بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی ڈیفیسٹ ہے، وہ ایک 81 کرتی ہے بجٹ. لیکن ڈاکٹر زبیر ایک سیکنڈ، ڈاکٹر زبیر ایک منٹ، یہ جو سبسڈیز کی آرگیومنٹ ہے ثاقب شرائن صاحب، یہ تو پھر ایک سرکولر آرگیومنٹ ہے، بیکاز آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی اتنی ہے کہ انٹرنیشنل جو سپلائی چینز ہے اس کا پرابلم ہے، وہاں کی کموڈٹی ہے، اور اگر آپ نے یہاں اس کو ہینڈل نہ ٹھیک سے کیا تو عام شہری پسا جائے گا، اس وجہ سے آپ کو سبسڈی دینی ہے اور سبسڈی سے ایکسپینڈیچر. ایکچولی نسیم یہ صرف سرکولر آرگیومنٹ نہیں ہے، یہ انکنسسٹنٹ ہے. ڈاکٹر زبیر کے آرگیومنٹ میں انکنسسٹنسی ہے، کیونکہ جو ایکسپینڈیچر اوور رن ہوا بجٹ میں وہ اور جو صحیح نہیں تھا، اس وقت ہم نے بھی کہا تھا کہ یہ غلط ہے، مگر سارا ہوا انویسٹمنٹ انسینٹیوز دینے پہ یا انڈسٹری کو انسینٹیوز دینے پہ کووڈ کے زمانے میں. ہاں یہ نہیں، ابھی یہ جون کے بجٹ میں رائٹ. تو یہ گروتھ پش تھا، اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زبیر، یہ اوبیسلی الیکشن بجٹ تھا، ابھی سے یہ تیاری کر رہے تھے الیکشن جیتنے کی. سو یہ مطلب ایک لحاظ سے تو یہ انکنسسٹنسی ہے کہ شوکت صاحب واز actually giving more incentives to industry than he should have. Yeah. And that was the root cause of that budget slippage to a great extent. اس کے سپلائی push factors ہوتے ہیں بڑے important. those are the right incentives. جو باقی ایکسپینڈیچرز ہیں آپ کے بجٹ کے ان کو کم کرنا چاہیے تھا. مثلاً ڈاکٹر زبیر، مثلاً what؟
یا دیکھیں بات سنیں, we are not here to discuss the budget in No, we are detail. here to discuss the argument, sir. میں آپ کو نہیں دیکھیے, میں آپ کو میکرو اکنامک براڈ ٹرمز اینڈ ڈائریکشنز کی میں بات سمجھاؤں آپ کو. یہ اس وقت ڈیٹیلز کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو لائن نمبر نہیں, but you are saying now some expenditures were unnecessary and because of those expenditures we've run into this problem. So what were unnecessary expenditures? یہ دیکھیں نسیم, پلیز لسن, یہ بات سنیں. The point is total expenditures are about 8.5 trillion rupees. 8.5 trillion rupees. تو اس میں سے ان کو ایکسپینڈیچرز کٹ کر جو ڈھونڈنا تھا وہ ان کو ایڈیشنل ٹیکسز کے ذریعے نہیں اس کو آف سیٹ کرنا, وہ وہاں پر لینا چاہیے تھا. ایڈیشنل ٹیکسز کی ضرورت ہی نہیں تھی اس وقت. ان کو جو بجٹ کا خسارہ کم کرنا تھا تھرو ایکسپینڈیچر کٹس کرنا چاہیے تھا, وہ وہاں پر انہوں نے نہیں کیا. یہاں پر صرف ٹیکسز کو بڑھایا ہے. I think that the whole putting the burden of the adjustment جو IMF مانگ رہی ہے on investment and on the consumer is I think not in the interest of Pakistan. جی ڈاکٹر ثاقب شیرانی, اور خاص طور پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں putting the burden on the consumer, تو وہ پھر جو کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں اور you want the voter to be happy with you, تو happy تو نہیں ہے. کہ اگر 2 بلین کا بھی کہہ رہے ہیں پلس یہ جو آپ ایڈیشنل GST لگا رہے ہیں آن مشینری وغیرہ اینڈ آن فارماسیوٹیکل, پاس آن تو ہوگی الٹیمیٹلی کنزیومر کو. تو ووٹر تو آپ کا اس طرح بھی نہیں خوش, اس طرح بھی نہیں. تو ڈاکٹر زبیر جو آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ جی آپ نے ایکسپینڈیچر کیوں نہیں کم کیے بجائے کہ یہ ایڈیشنل لگانے کے ٹیکسز, اس کی وجہ ایک ہے نسیم. obviously فرسٹ بیسٹ تو یہی ہو کہ آپ ایکسپینڈیچرز میں کٹس ڈھونڈیں, مگر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اسپینڈنگ سائڈ پہ یا ایکسپینڈیچر سائڈ پہ ریجیڈیٹی ہے. یہ جو 8.5 ٹریلین کے اخراجات ہیں, 3 ٹریلین 3.25 ٹریلین جو ہیں وہ تو سارے انٹرسٹ پیمنٹس میں چلے جاتے ہیں. پھر آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے, پھر آپ کی ویج بل ہے. تو یہ جو ویج بل کو کٹ کرنا یا جو SOEs کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو نقصانات ہیں ان کو, وہ تو آپ کا کینسر پرماننٹ لگتا ہے SOEs کا. ادھر یس یہ حکومت سلو رہی ہے. ادھر انہوں نے جو PIA یا ریلویز وغیرہ کی جو ریسٹرکچرنگ کرنی تھی وہ اس حد تک نہیں ہوئی. سرکولر ڈیٹ میں انہوں نے ضرور ایک کوشش کی ہے. آئی تھنک اٹس پہلی حکومت ہے 15 سال میں جس نے یہ اتنی کوشش کی ہے. ناکامی ہوئی ہے کافی حد تک, وہ کامیابی نہیں ان کو حاصل ہوئی ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, بٹ نان دا لیس دے ہیو ٹرائیڈ. بٹ باقی جو SOEs کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہاں کوئی کٹوتی کا گنجائش بنتی ہے, اس کے علاوہ بہت کم نہیں. لیکن دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کچھ کٹوتی کے گنجائش بنتی ہے, اور جو ڈاکٹر زبیر کی آرگیومنٹ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا اگر آپ وہاں کٹوتی کرتے تو آج ہم یہ رونا نہ رو رہے ہوتے کہ جی انڈسٹری جو ہے اور انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں. نہیں, وہ بات بالکل صحیح ہے, بٹ انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں فار ایگزامپل SOEs کی, اگر میں ختم کر لوں تو یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو آپ you just can't turn a switch off and say but it's 3 years now, no? It's been 3 years, but it's been what 3 finance ministers as well, na? So wo ek to consistency bhi nahi rahi na hukumat ke approach mein. We are going beyond Shaukat Tareen Sahab and saying we are looking at the government right now. But when you're Shaukat Sahab and you're in his shoes and you're in October sitting in DC and negotiating with the IMF, then you didn't have too much room to play with. Because if you had said کہ یار یہ میں 375 billion کا اگر ان کا آیا کہ you need to cut it by 375 billion and you would have said کہ میں PIA اور ریلویز کو ریسٹرکچر کرتا ہوں, دو دنوں میں تو نہیں ہو سکتا. exactly that takes 3 to 5 years to do that. So اس لیے جو ہے نا ان کی unfortunately پیچھے سے he's been cornered into a situation. Which is what Zubair he had said initially. جب آئے تھے تو انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں آتے ہی کہا تھا کہ اتنی یعنی کہ اتنی بری اکنامک پالیسی رہی ہے کہ بیڑا غرق کر دیا ہے. اپنے ہی گورنمنٹ کے لوگوں کا کہہ رہے تھے, لیکن بہرحال بعد میں he had to change his tone on that. لیکن یہ بات زبیر ٹھیک نہیں ہے کہ he came at a time he had like 5-6 months اور 5-6 مہینے میں کیا کر پاتے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کٹوتی کرتے, کیا وہ feasible تھا, possible تھا, practical تھا؟ یا دیکھیں بات سنیں, if he couldn't do it he should not have taken the position. کیوں لیا یہ position? When he was here پہلے بھی تو پاکستان کی economic جو performance was the worst in the history of Pakistan. اور اسی وقت انہوں نے 7th NFC award لائے جس نے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کی جو فسکل امبیلنسز کی بنیاد رکھ دی. ہماری ڈیٹ
کی جو بڑی ہے جو بوروئنگ ہوئی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. اس نے پاکستان کی تباہی پھیر دی ہے. دیکھیں بات سنیں, یہ دور اندیش اکانومسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دی ریپرکشنز آف جو کر رہے ہیں. ابھی بھی یہ جو اقدامات لے رہے ہیں یہ اسٹیٹ بینک ایکٹ کے اوپر بھی اور یہ جو انویسٹمنٹ کے جو مشینریز کے اوپر جو ٹیکس لگا رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت مضر ہیں اور اس کے اثرات کو یہ لوگ نہیں دیکھ رہے, اس کو یہ سمجھے نہیں ہے. جب اگر ان کے خیال میں یہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا, ان کو چاہیے تھا یہ نوکری نہ لیتے, یہ کیوں لی. اچھا ایک سیکنڈ گاٹ یور پوائنٹ. ایک سیکنڈ زبیر صاحب مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ اگر اینڈ یو ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو دس, کہ اگر آپ آئے ہوتے ان جون جولائی اور یہ پوزیشن ہوتی ان اکتوبر نومبر, یہ ہارڈ نیگوسیشن ہوتی, تو جس کٹوتی کی آپ بات کریں واٹ ایکسپینڈیچر وڈ یو ہیو کٹ ڈاؤن آن, پلیز ٹیل دا ویورز تاکہ پتا چلے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے. نسیم دیکھیے بات سنیں, یو ہیو ٹو بی ان دیٹ چیئر ٹو ہیو دا فل انفارمیشن ٹو گیو یو این آنسر. جب وہاں بیٹھا نہیں ہوں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو وہیں پر ہی دیکھتا اس کو کہ دیکھیے بات سنیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم نے لوگوں کو, میں انکنسسٹنسی میرے آرگومنٹ میں نہیں ہے, یہ اب ثاقب کو سمجھ نہیں آئی ہوگی میری بات کی. ایک طرف آپ لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ بجٹ کا خسارہ بڑھا رہے ہیں جس سے انفلیشن بڑھ رہی ہے. یہ اس حکومت کی یہ اقدامات جو ہیں اس میں کوئی انکنسسٹنسی ہے. وہ انفلیشن کو بچانے کے لیے لوگوں کو اور سبسڈیز دے رہے ہیں اور اس طرح کے, اور یہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ انفلیشن بڑھ رہی ہے. تو یہاں پر آپ نے اپنی گورنمنٹ کے سائز کو اور باقی جگہوں میں دیکھیں کتنی کٹنگ کی ضرورت تھی. 350 بلین روپیز جو ہے یہ کتنا اماؤنٹ ہے. یہ تو پورے بجٹ کا میرے خیال میں 2 یا 3% بھی نہیں بنتا. آپ یہ ساری ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیتے کہ بھئی ہر ایک نے 5% کٹس لینی ہے امیڈیٹلی, وہ خود ہر ڈپارٹمنٹ نے ڈھونڈنی تھی. یہ کوئی چیز اگر 5% بھی لیتے تو 400 ارب روپے ان کے پاس آ جب بچت ہو جاتی, لوگوں پر اور ٹیکس نہ لگاتے. اور IMF کی جو کنڈیشن تھی فار امپروومنٹ ان دی پرائمری بیلنس وہ بھی پوری ہو جاتی. اور اب اس کے اوپر جناب گورنر صاحب نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے. اب وہ جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں وہ بھی 350 ارب روپے کی بوجھ بجٹ کے اوپر آ گیا ہے. اینڈ دیٹ انٹرسٹ پیمنٹس آر ڈیٹریمنٹل ٹو دا بزنسز ول ہیو ٹو پے ڈیل ود دیٹ بیکاز ان کی جو ورکنگ کیپٹل کا جو کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. اور اگر جہاں تک ڈپازٹرز کی بات ہے, جو بینک میں کنزیومر ڈپازٹ رکھتا ہے, بات یہ آپ بینکنگ سیکٹر کو دیکھیے, انہوں نے کبھی بھی ڈپازٹ ریٹ نہیں بڑھایا. جو سپریڈ ہے ایوریج ڈپازٹ ریٹ اور ایوریج لینڈنگ ریٹ کا وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہاں پر اگین ایز اے ریگولیٹر the State Bank of Pakistan has failed again. So there are a number of failures all around in our system right now and that has to be understood by the political leadership. ہماری political leadership کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. وہ انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں جن کا وہ ایویلیویشن لے رہے ہیں. ان کو چاہیے انڈیپینڈنٹ مائنڈز کو بلائیں تاکہ وہ آپ کو, ہمیں ان کی نوکریاں تو نہیں چاہیے, نہ مجھے ایک چاہیے نہ دوسری چاہیے. میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے ملک کے فائدے میں نظر آتی ہے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو چاہیے کہ اس کی ایویلیویشن کے لیے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو بلائے. وہ ٹی وی پروگرام تو نہیں دیکھتے. یہ جو شوز ہیں یہ تو آپ کے لیے ہیں, میرے لیے اور سارے عوام کے لیے نہیں. دیکھتے بھی ہیں جی سر, دیکھتے بھی ہیں. ڈاکٹر اشفاق حسن بھی ہیں اور سلیم رضا صاحب بھی ہیں اور ہر قسم کے لوگ جو ان کی تنقید کرتے ہیں وہ ان کو بھی انہوں نے اپنا ایڈوائزری بورڈ میں لگا ہوا ہے. لیکن لاٹ آف دس از پولیٹیکل اکانومی آلسو. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس ہم کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. لوگوں نے اس کا متعلق بنایا ہوا ہے کہ یہ طوفان آ جائے گا. ٹوٹل 6,000 ارب روپے کے ٹیکسز ہیں. ٹھیک, اس کے بیچ میں یہ 343 ہیں جس میں سے 71 بلین دوسرا ہے اور عام آدمی کے لیے 2 بلین ہے. وہ کدھر سے طوفان آئے گا؟ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ 2 بلین ہے عام آدمی پر جو ٹیکس لاگو ہوگا, تو مہنگائی کا طوفان کہاں سے آ گیا؟ کیوں آپ لوگ اتنا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں؟ جی زبیر صاحب. جناب دیکھیے بات سنیں, یہ بڑے بڑے بینکرز کے اونر جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں.
عوام کے اوپر اگر آپ ایک چیز بھی بڑھائیں. اس وقت تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سرمایہ کاری جو روزگار کے مواقع پیدا کرے گی، جب یہ اس کو بند کر دے گی یا اس کو آہستہ کرے گی تو ہزاروں لوگوں کی جو نوکریاں بننی تھی پرائیویٹ سیکٹر میں وہ نہیں بنے گی، ان کی آمدنیں بند ہو جائیں گی، پاکستان کے ایکسپورٹس کے اوپر اثر ہوگا، اس کے بہت دور تک اس کے اثرات ہوں گے. صرف مشینری کے اوپر جو لگا رہے ہیں، ادویات کو اگر آپ سستا اور مفت نہیں کر سکتے ہو تو اس کے اوپر نیا ٹیکس لگانا یہ تو میرے خیال میں ظالموں کا کام ہے. اسی کی وجہ سے شاید اللہ ان سے اقتدار لے لے، اللہ ان کو ہدایت کرے یہ کیا کام کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 ارب روپے تو کوئی چیز نہیں ہے. 2 ارب جب غریب عوام دیتی ہے ہر ایک کے اوپر اگر 200 روپے کا بھی بوجھ آ جائے تو وہ کہاں سے پورا کریں گے. یہ یہاں پر یہ بڑے بڑی جیبوں والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھے اللہ سے ان کو ڈرنا چاہیے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں نا، ابھی آپ اگر کسی کو فون ڈائل کریں گے تو میسج نہیں آ رہا کہ جن لوگوں کی تنخواہ 50,000 تک ہے وہ ایک نمبر پر اپنا NCNIC نمبر بھیجیں اور آپ کو 1,000 روپیہ راشن کے لیے پر خاندان ایکسٹرا ملے گا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ 200 بھی میرا خیال ہے وہ جو سیفٹی نیٹ بنانے کی کوشش ہے اور ابھی ذرا انہوں نے بڑھا بھی دی ہے جسٹ ٹو ایڈریس دی ایشو دیٹ یو آر ریزنگ ڈاکٹر زبیر. وہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ثاقب کہ آپ کٹوتی تو نہیں کر سکتے تو وہ سبسڈی دے رہے ہیں. تو ثاقب سبسڈی دینا اور دیتے رہنا از دیٹ دی آنسر؟ دیکھیں انفلیشن کی جو کیونکہ یہ سارا آ رہا ہے پیچھے سے کافی حد تک گلوبل کموڈیٹی پرائسز کی وجہ سے، اور یہ نارملی سکلکل ہوتا ہے. سو وٹ دا گورنمنٹ شوڈ بی ڈوئنگ میرے خیال میں از ایک ان کی اسٹریٹجی جون کے بجٹ میں یہ نظر آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ انفلیشن تو شاید ہم قابو نہیں کر سکتے ہیں بٹ لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں اکانومی کو گرو کر کے. بٹ وہ انہوں نے مد نظر نہیں رکھا کہ ہماری بیلنس آف پیمنٹس کی کیا سچویشن ہے، اور IMF جو آگے سے کہے گا وہ بھی یہ ہے. بٹ زیادہ تو بیلنس آف پیمنٹس کی پوزیشن ہم نے خود ہی خراب کی. امپورٹس کو اتنی تقویت دے دی کہ 60-70% ہر مہینے امپورٹس آپ کی ڈالر ٹرم سے بڑھ رہی ہیں. سو کلیئرلی انسسٹینیبل. امپورٹس کی جو بات ہوتی ہے کہ امپورٹڈ سٹیک بھی کھانی ہے، آپ نے گاڑیاں بھی SUVs خریدنی ہے، آپ نے فونز بھی خریدیں، یعنی کہ دس لگژری ایلیٹ کنزمپشن جو ہے وہ بھی ہم نے روکنی نہیں ایک طرف سے. تو ایک حد تک جو شوکت صاحب کی اس منی بجٹ کے حوالے سے بات درست ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ بھی ہے ٹو some of this elite consumption, right? Here they're saying کہ یار we've targeted these non-essential یا luxury imports. کچھ حد تک وہ بات درست ہے. And I think ان کی کچھ حد تک یہ بات بھی درست ہے کہ جو میڈیا میں جو بات ہو رہی ہے کہ یار سونامی آئے گی، انفلیشن کی پرائسز بڑھ جائیں گی، سارا وہ بھی شاید ایگزیجریٹڈ ہے. دوسری طرف ان کی جو بات ہے کہ صرف 2 ارب کا امپیکٹ ہوگا، آئی تھنک وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اس کا انفلیشنری امپیکٹ. بیکاز بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو انفلیشن نہیں آئے گی تو اور کیوں؟ بالکل. تو دوسری بات ہے کہ فرسٹ آرڈر ایفیکٹ شاید ہو سکتا ہے کہ کم ہو، بٹ دوسری بات ہے کہ اس کو کہنا کہ ہم ریفنڈ کر دیں گے اور ایڈجسٹیبل ہوگا، تو یہ ایک سائیکالوجی ہوتی ہے پرائسز کی کہ ایک مرتبہ آج آپ نے پرائسز بڑھا دی کسی نے، آپ تاجر ہیں یا بزنس مین ہیں، آپ نے دوبارہ اس کو، آپ کو بے شک اس کو ایڈجسٹمنٹ ہو گئی 2 مہینے کے بعد، ریفنڈ مل گیا 2 ہفتے کے بعد، اٹ ڈزنٹ میٹر. ریفنڈ میں سے ایک سیکنڈ اس پہ آ جائیں. ریفنڈ تو ایک درینہ پرابلم ہے، جیسے بھی ڈاکٹر زبیر کہہ رہے تھے. یہ تو اسحاق ڈار صاحب ہوں، کوئی منسٹر، مجھے یاد ہے کہ ہر فائنانس منسٹر سے شکایتی ہوتی تھی کہ ہر سال ہمارا کیری فارورڈ ہوتا ہے 200، 250، 300 ارب روپے کا ریفنڈ کا جو انڈسٹری بھاگ رہی ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے جو ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے کہ ایڈجسٹیبل ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کر دی ایڈجسٹیبل اس کو، مگر وہ بھی سال کے اینڈ پہ ہوتا ہے جب ہم اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، اس وقت ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. تو سو میرا خیال ہے پلس فارماسیوٹیکل انڈسٹری وغیرہ کے لوگوں سے جو بات ہوئی ہے زبیر صاحب، نو بڈی از کلیئر رائٹ ناؤ کہ میکنزم کیا ہے. یعنی تو obviously بل ابھی پاس نہیں ہوا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی کمیونیکیشن ایسی ہوئی ہے کہ منسٹری کے اور ان لوگوں کے درمیان. جناب دیکھیے، ریفنڈ کا جو پرابلم ہے اس کے 2 پہلو ہیں، میں آپ کو ذرا سمجھاؤں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بزنس کو کہتے ہیں کہ پہلے اخراجات کر لو، ہمیں ٹیکس بھر دو اور پھر بعد میں ہم آپ کو پیسے واپس کریں گے. تو بزنس کے پاس وہ اتنے پیسے فالتو ہونے چاہیے ہیں
جو ان کے ورکنگ کیپٹل اور چیزوں سے علاوہ پڑے ہوں جو وہ عارضی طور پر حکومت کو دے دیں. دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ ان کو واپس ملے گا وداؤٹ مچ رشوتوں کے یا تاخیر کے یا ان مشکلات کے بغیر ان کو پیسے کبھی ملیں گے بھی کہ نہیں. ابھی دیکھیں نا دونوں سائڈ پر یہ جو ہے یہ بزنس کے کرنے کے حق میں نہیں ہے. یہ پاکستان کی بزنس کی کاسٹ کو اور بڑھاتا ہے. پاکستان کے پہلے سے ایسے مشکلات ہیں کہ ہمارے امپورٹس 25-30 ارب ڈالر پر پھنسی ہوئی ہیں, جبکہ ہمارے جو برابر کے ساؤتھ کوریا جو 1965 میں ہمارے برابر تھے آج 500 ارب ڈالر کما رہے ہیں. تو پاکستان کی بزنس کی مشکلات کو آپ بڑھا رہے ہیں. جی آپ نے ٹھیک کا سسٹم جی یو میک دا پوائنٹ. آئی تھنک جی اوور آل میرا خیال ہے یہ کہنا درست ہوگا. ناظرین آپ نے ہمارے پینلسٹ کی یہ ان ایشوز پر گفتگو سنی. اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمان میں اور سینٹ میں جو ڈسکشن ہوتی ہے کون سے پوائنٹس وہاں ریز کیے جاتے ہیں اور ان کی اگر کوئی سلوشن ہے یا نہیں. لیکن ہم ذرا چلتے ہیں اب اسٹیٹ بینک کی جانب. دیکھیے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کل انہوں نے کیا فرق تھا شوکت ترین صاحب نے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بورڈ میں 8 ممبران ہیں وہ ہماری بات سنیں گے. سنیے گا ذرا. 8 ممبر تو ہمارے ہوں گے جو ہماری انسٹرکشن سے کام کریں گے. اچھا آپ کی ہماری انسٹرکشن سے کام کریں گے. اچھا جی, وہ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی جو بات کریں آئی ایم ایف, تو اس حوالے سے شوکت ترین صاحب نے کہا نہیں اتنی پریشانی کی بات نہیں, مادر پدر آزاد والی تو بات ہی نہیں ہے, وہ ہمارے بورڈ ممبرز ہوں گے اور ہماری ہی مرضی سے کام کریں گے. جی زبیر صاحب. جناب دیکھیے سب سے پہلے تو اسٹیٹ بینک کے اندر 2-3 بڑی امپورٹنٹ شیل وی سے کمیٹیز ہیں اور یہ بورڈ ہے, اور ان سب کی مختلف ذمہ داریاں ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ایکٹ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں. جس بورڈ کی یہ بات کر رہے ہیں اس کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف ایڈمنسٹریٹو ہیں. ان کا اسٹیٹ بینک کے آپریشن اور ایڈمنسٹریشن سے تعلق ہے. اس میں اگر یہ لوگ کسی کو اپوائنٹ کر بھی دیتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ان کا جو رویہ ہے بورڈ ممبرز کے بارے میں کہ ان کو اپوائنٹ کرنے کے بعد وہ اپنا ذہن استعمال کر کے پاکستان کے مفاد میں فیصلے نہیں لیں گے بلکہ ان کی ڈکٹیشن پر لیں گے, یہ ایک بڑا ایک نیگیٹو سوچ ہے اور میرے خیال میں یہ ہمارے ذہنوں سے نکل جانا چاہیے. اگر وہ صحیح بندے لگاتے ہیں تو ان کو اپنی مرضی سے آپ پھر آپریٹ کرنے دیں. یہاں پر اس بات کا خدشہ نہیں ہے. یہاں پر جو مسئلہ ہے نا آٹونومی کی جو بات ہو رہی ہے نسیم, وہ پالیسی پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہے کہ میکرو اکنامک پالیسی کے حوالے سے کیا اسٹیٹ بینک کے پاس وہ اختیارات ہیں کہ وہ ان کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ پوری کر سکے. کون سی ذمہ داری؟ 2 ذمہ داری ہے. اسٹیٹ بینک ایکٹ میں 2 ذمہ داریاں ان کے پاس. ایک یہ کہ انہوں علاوہ اس کے وہ ریگولیٹر ہیں بینکنگ سسٹم کے, ان کے پاس ذمہ داری ایک یہ ہے کہ انہوں نے انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے, روپی کی ویلیو کو اور دوسرا یہ کہ ایکسچینج ریٹ کی مینجمنٹ کرنی. اب وہ دونوں حوالوں سے وہ فیل ہوتے آ رہے ہیں ابھی تک, اور یہ اس کی جو آٹونومی ہے وہ 2 دفعہ اس کی ایکٹ کی امینڈمنٹ میں نے خود اس میں میجر انپٹ ڈالا ہوا ہے. وہ پالیسی آٹونومی ان کے پاس ہے, لیکن انہوں نے غلط پالیسی کے انسٹرومنٹس یوز کر کے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. وہ سراسر انٹرسٹ ریٹ کو وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر استعمال کر رہے ہیں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ پاکستان میں انفلیشن کو کنٹرول نہیں کرتا, اس لیے کہ یہاں کے اخراجات جو ہیں وہ انٹرسٹ ریٹ سے ان کا تعلق نہیں ہے. بہت اچھا. نہیں مجھے ایک سیکنڈ ڈاکٹر زبیر, لیٹ می گو ٹو ثاقب آن دیز پوائنٹس دیٹ یو ریزڈ. ثاقب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جو جس بورڈ کی شوکت ترین صاحب بات کر رہے ہیں تو وہ بورڈ ایڈمنسٹریٹو ہے, آپریشنل ہے, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ڈو وتھ پالیسی. کہہ رہے ہیں جو پالیسی کے ایشوز ہیں وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی پرفارمنس ان دا لاسٹ فیو ایئرز ہیز ناٹ بین ون دیٹ ہیز ڈیلیورڈ آن دی آبجیکٹیوز, ایک انفلیشن کنٹرول اور دوسرا روپی کی اسٹیبلٹی. ایکچولی جو 1952 کے یا 54 کے ایکٹ میں جو 2 ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ گروتھ اور امپلائمنٹ ہے اور پھر پرائس اسٹیبلٹی ہے.
नॉट और रुपी स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली उससे ताल्लुक रखती है, बट जो एक्सप्लिसिट उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं 54 वाला ही अभी भी लागू है, मगर वो चेंज हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। अब जो है जो आई थिंक एक बुनियादी हमें जो क्रिटिसिज्म है इस क्रिटिक है कि ये स्टेट बैंक को ड्यूल ऑब्जेक्टिव बैंक से ये हटा के एक इन्फ्लेशन फाइटिंग बैंक बनाना चाह रहे हैं, यानी कि प्राइमरी एक ही टारगेट इसको देंगे और आईएमएफ देगा, और ये पूरी दुनिया में बहुत ही चंद कोई 8 या 10 ऐसे सेंट्रल बैंक्स हैं, और वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज के हैं। न्यूजीलैंड से ये स्टार्ट हुआ था, कोई भी डेवलपिंग कंट्री नहीं है, इमर्जिंग मार्केट नहीं है। तो यू आर एग्रीइंग विद व्हाट डॉक्टर जुबैर इज सेइंग? ये तो मैं तो क्रिटिक कर चुका हूं पब्लिकली एज वेल, एंड आई हैव रिटन अबाउट दिस कि दिस इज समथिंग व्हिच इज वन ऑफ द मेन जो हमारा क्रिटिसिज्म बनता है कि दिस इज कंप्लीटली अनवारंटेड फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहां ग्रोथ इज द इशू, राइट, नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ सेकेंडरी इशू, राइट। इन्फ्लेशन के स्पर्ट्स आते हैं, उनको आपने मैनेज करना होता है। ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट से बेसिकली मनी सर्कुलेशन। और पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन की नौयत है वो कंप्लीटली डिफरेंट है यूके की इन्फ्लेशन की नौयत से। यूके जब ग्रो करता है 2% से उसकी जीडीपी ग्रोथ करती है 2.5% पे चली जाती है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाती है उधर। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो सारी कॉस्ट पुश है, सारी वो सप्लाई साइड से आ रही है, हमें ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस से आ रही है। टू हैव अ सेंट्रल बैंक फाइट दैट विद इंटरेस्ट रेट्स इज कंप्लीटली नॉनसेंस। तो आप दोनों बेसिकली एज वी क्लोज द प्रोग्राम, आप दोनों जो स्टेट बैंक के हवाले से बिल है, आप दोनों की क्रिटिक है कि दैट समथिंग दैट विल हैव टू। और भी इश्यूज हैं ऑब्वियसली, ऑटोनॉमी की जो है, जो इसकी इंडिपेंडेंस की जो हद मुकर्रर कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है बात शौकत साहब की शायद दुरुस्त है, ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट मेरा ख्याल है जो बोर्ड होगा वो पॉलिसी बोर्ड भी होगा, सो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड नहीं होगा, वो पॉलिसी बोर्ड भी होगा। जी जुबैर, योर कंक्लूडिंग कमेंट? नहीं, आई एम रीडिंग यू द आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टेट बैंक एक्ट। वो अभी वो चेंज नहीं, वो तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू डील विद ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल मैटर्स, समझे ना, वो तो बड़ा क्लियरली वहां लिखा हुआ है। यहाँ पर है कि जो बाकी होगी ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह, जो एक और बड़ी जो एक शक है जहाँ पर ये जो अमेंडमेंट इज गोइंग वेरी रॉन्ग, वो ये है कि देखिए बात सुनिए, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो है वो इंटरट्वाइंड है, ये आपस में जुड़ी हुई है, वो एक का असर दूसरे पर दूसरे का, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। नहीं, हाँ, एक है ना, एक मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो तो खत्म हो रहा है जी, तो उसको हटा रहे हैं, तो आप सोचिए ना आप। अच्छा, और तीसरी बात कि वो जो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस है वो आप पढ़े सेक्शन 9A जो है वो ये नॉन वोटिंग मेंबर, नॉन वोटिंग मेंबर बनाती है। तो देखिए बात सुने, इस किस्म की ये जो इकदामात हैं, इससे जो मेलाफाइडी है इस स्टेट बैंक एक्ट का वो सामने आता है मुझे कि ये आप मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बिल्कुल एक रिग्रेसिव, ये तो वापस ये तो गलत सिमत में जाने वाले इकदामात हैं। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर के कल शौकत अजीज साहब ने भी प्रोग्राम में इस चीज़ को कंसीड किया, और उन्होंने इनफैक्ट कंक्लूड इस पे किया कि अगर हमें लगेगा कि स्टेट बैंक मादर पिदर आज़ाद चल रहा है और उसको लगेगा कि वो किसी और मुल्क का स्टेट बैंक है न कि पाकिस्तान का, तो फिर ये हम सिंपल मेजॉरिटी से जो बिल हम कल ला रहे हैं उस बिल में हम अमेंडमेंट भी ला सकते हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने। नाज़रीन, अहम मामलात थे इकॉनमी के हवाले से, हमारा ख्याल था कि वी विल गेट टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट जो कि इस पर बात करें, और पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से भी बात हुई। आज हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।